अस्सलाम वालेकुम जनाब। करबला कल और आज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इक़रार। ये इतना बड़ा वाक़या है कि सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ में इसको हमेशा याद रखा जाता है। जब भी खैर और शर की बात होती है, करबला के वाक़े का ज़िक्र होता है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। हम भी बहैसियत स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। बार बार जब तारीख़ के पल्ले आगे पीछे किए जाते हैं तो हम समझते हैं कि क्या था, फिर कुछ और किताबें पढ़ते हैं, कुछ और रिसर्च करते हैं तो कुछ और पहलू सामने आते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने, ना सिर्फ मुसलमानों ने, पूरी दुनिया में बल्कि ऐसे बहुत से लोग जिनका मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था, वो भी आज तक इस तारीख़ पर तहकीक कर रहे हैं और नए नए पहलू सामने ला रहे हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से कोशिश ये होगी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बात की जाए, उनकी जर्नी को समझा जाए, उनकी कुर्बानियों को समझा जाए, अहले बैत क्या हैं उस पर बात की जाए और हमारे लिए कुरान और हदीस की रोशनी में वो इतने अहम क्यों हैं, और ख़ास तौर पर इस पर भी बात की जाए कि वो तमाम लोग जो कि मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो भी अक़ीदत रखते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कि अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं। तो इस तमाम गुफ्तगू में मेरे साथ फ़हद अली काज़मी मौजूद हुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। थैंक्स अ लॉट फ़रा। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, कुछ नशिस्तों में आपने बातें कर ली, अहले बैत क्या होते हैं, उनका ताल्लुक़ क्या है और किस तरह से ये जर्नी आगे चली गई। तो मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अहले बैत के मुतल्लिक़ बात कर लें एक मरतबा फिर। जी थैंक्स अ लॉट फ़रा। आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी इमाम हुसैन की बात होती है, हज़रत अली मुर्तज़ा की, बीबी सैयदा की, तो एट टाइम्स मैं ये फ़ील करता हूँ कि लोग ज़रा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। लोगों को लगता है शायद किसी ग्रुप की बात हम करने लगें, किसी मखसूस स्कूल ऑफ थॉट की बात करने लगें। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम ये चाहते हैं कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और बताया जाए कि ये हमारा मुश्तरका वर्सा है, दिस इज़ आवर कलेक्टिव हेरिटेज। और हमने एक दो प्रोग्राम्स के अंदर ये बात की, और एक रिमाइंडर के तौर पे, रीकैप के तौर पे हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे, अहले बैत बुनियादी तौर पे पीपल ऑफ द हाउस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। और ये टर्म कुरान की टर्म है, ये किसी इंसान की बनाई हुई टर्म नहीं है, कुरान की टर्म है। सूरह अहज़ाब जो 33वां कुरानी सूरा है, उसकी 33वीं आयत है, उस पर रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं। आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि आपको ऐसे पाक कर दे, आपको ऐसे रिज से दूर कर दे और ऐसे पाक कर दे जैसे पाक रखने का हक़ है। आयत का मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही मुस्लिम की रवायत बीबी आयशा सदीक़ा से, सुनन तिरमिज़ी की रवायत बीबी उम्मे सलमा से, दोनों उम्महात मोमिनीन, हमारे सरों का ताज और बहुत ही मोतबर हस्तियाँ, वो रिवायत फरमाती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम और मौला मुर्तज़ा को बुलाया और एक चादर के अंदर जमा किया, और उस चादर को उनके ऊपर उनको एनवेलॉप कर लिया। फिर इस आयत की तिलावत फरमाई और कहा कि ओ ऑलमाइटी अल्लाह इलाहुल आलमीन, ये है मेरे घर वाले, और इनसे हर तरह के रिज्क को दूर कर दे। तो एक तो कुरान की आयत अहले बैत और उसकी अमली तफसीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा, बीबी सैयदा कायनात और हसनैन करीमैन, ये रब ताला का भी इंतखाब है, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतखाब है, एंड दे आर द पीपल ऑफ द हाउस, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। और जिस का भी कुरान के ऊपर और अहादीस मुस्तफ़ा के ऊपर ईमान है, उनके लिए ये मोतबर है। So this is a special category of human beings, so to speak. तो एक बात तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि ये पर्सनालिटीज़ वो पर्सनालिटीज़ हैं जो कुरान और अहादीस की सैंक्शन के साथ मौजूद है। एक क्विक हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस की, लेकिन आई थिंक इस पे एम्फसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिज्जतुल विदा, वो जो आपका लास्ट हज है, जो आपने एक ही हज फरमाया, उस हज से वापसी पर
غدیر خم ایک پونڈ آف واٹر تھا جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا. بالکل. فرا کوئی 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, یو نیم اٹ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت بلال حبشی, all these shining stars are there. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم جو ہماری موسٹ اوتھینٹک کتابوں میں سے ایک احادیث کی کتاب ہے, صحاح ستہ کی, حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ فرمائی کہ وہ فرشتہ آنے والا ہے اور میں اس کو لبیک کہوں گا, یعنی اپنی ڈیمائز, اپنی ڈیتھ کا اشارہ عطا کیا کہ دنیاوی طور پہ میرا پردہ فرمانے والا وقت قریب ہے. اور پھر فرمایا میں 2 وزنی چیزیں یا 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. واہ. اور فرمایا کہ قرآن کے حوالے سے پہلے گفتگو فرمائی کہ قرآن اللہ کی رسی ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کو تھامے رکھنا. پھر فرمایا میری فیملی, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور سنن ترمذی جو کہ اگین ایک ہمارا صحاح ستہ کا بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے, اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, قرآن اور اہل بیت. اب قرآن اور اہل بیت, اور اس روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ کل قیامت میں حوض کوثر پر مجھے ملیں گے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت کی پریکٹس ہے, اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے, اس کے بیسٹ عملی مینیفیسٹیشنز, ڈسکلوجرز, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھر والے ہیں, اور ان گھر والوں کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آئیڈینٹیفائی کیا. حضرت علی المرتضیٰ, حسنین کریمین اور بی بی سیدہ کائنات. اور ایک روایت برکت کے لیے میں اس کو بھی ایڈ کرتا چلوں کہ غدیر خم کے اندر یہ امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا, امام حاکم نے ریکارڈ کیا, ابن عساکر نے ریکارڈ کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, بلکہ سنن ترمذی میں بھی غالباً ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں سید اور سردار ہوں, جس کا میں ماسٹر ہوں, علی المرتضیٰ بھی ان کے ماسٹر ہیں. اب یہ حدیث پاک جب بیان ہوئی, جب ارشاد ہوا, تو وہ پہلی ہستی جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی, امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر یہ روایت لائے ہیں. امام احمد بن حنبل از دا ٹیچر آف امام بخاری, صحیح بخاری کے جو ہمارے ان کے بھی استاد ہیں امام احمد بن حنبل, اور بہت بڑے ہمارے عالم اسلام کے بہت بڑے فقی, محدث, بہت بڑے اسکالر. امام احمد بن حنبل ریکارڈ کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور فرمایا بخن بخن یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے, اے علی, مبارک ہو, تم نے اس حال میں صبح کی, تم نے اس حال میں شام کی کہ تم ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے ہو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مرتبہ مولائیت پہ, ولایت پر فائز کیا ہے. پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ انہوں نے مبارکباد پیش کی. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام, شیخین کریمین, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلیسڈ کمپینینز, وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور اہل بیت کی جو مرکزیت ہے, اہل بیت کی جو سینٹرالٹی ہے, اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آج جس زمانے میں ہے, دس از ویری ویری انفارچونیٹ کہ آپ اہل بیت کی جب بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کو خانے ہم کھینچ لیتے ہیں. صحابہ کی بات ہوتی ہے تو ایک گروپ کہتا ہے وہ ہمارے ہیں, اہل بیت کی بات ہوتی ہے دوسرا گروپ کہتا ہے ہمارے ہیں, اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے ایک اور گروپ کہتا ہے یہ توحید پہ تو ہماری اجارہ داری ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات ہے تو ایک گروپ کہتا ہے. حالانکہ یہ سارے ایلیمنٹس, اللہ کی توحید, سرکار دو عالم کی ختم نبوت, اہل بیت سے محبت, اکرام, پیروی, اور صحابہ کرام کی پیروی, یہ سارے ایلیمنٹس ہم نے جمع کرنے. اور بالکل ایسا ہی ہے, اگر ہم بغور اسلام کا جائزہ لیں اور پڑھنے کی کوشش کریں, میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں دیکھنے والوں کو کہ ہم خود اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ تمام جز
اکٹھے کیے جائیں تو پھر دین اسلام بنتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی، اور اب ہم آ جاتے ہیں امام حسین کی جرنی پر، جو کہ امام حسین نے اختیار کی، جو بڑا ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے۔ اب یہاں پہ یزید کا تذکرہ لازم و مظلوم ہے، جبکہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ بیعت مانگی گئی تھی، بہت سے لوگوں نے بیعت کر بھی لی، لیکن حضرت امام حسین کیوں اڑ گئے کہ وہ بیعت نہیں کریں گے؟ یہ سمجھنا بھی فہد بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئی تھنک یہ فرا اٹس اے کریٹیکل کویسچن، اور جب تک اس کویسچن کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور میں فرا یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سانحہ ہے نا، سانحہ کربلا اتنا ٹریجک ہے، اتنا ٹریجک ہے کہ پوری عالمی تاریخ میں اتنی بڑی ٹریجڈی آپ کو نہیں ملتی، اور اس ٹریجڈی کو بھی ہم بیان کریں گے آنے والی ایپیسوڈز کے اندر۔ وہ ٹریجڈی اپنی جگہ ایک تاریخی حقیقت ہے، مگر اس ٹریجڈی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا مقصد سمجھا جائے کہ وائی ڈیڈ ہی اسٹینڈ اپ، بالکل وہ کس بات پر قیام کر رہے تھے، کیونکہ ایک پولیٹیکل سسٹم تو قائم ہو گیا تھا۔ بالکل، اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو وہ سسٹم چلتا رہتا، جی لیکن ان کا کھڑا ہونا کچھ اور پیغام بھی دیتا بتا ہے۔ رہا ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ میں اس بات کو، یہ بہت ہی ویلڈ اور بہت ہی بڑا سوال ہے، اس بات کو ایڈریس کرنے سے پہلے پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی، لیکن میں یہ اپنے ویورز کے لیے بتانا چاہوں گا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نے مدینہ میں ایک سٹیٹ بھی قائم کی، آپ ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ بھی تھے۔ تو مسلمانوں کی جو پہلی سٹیٹ ہے جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کی، اور وہ سٹیٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہم اس میں مکہ بھی شامل ہو گیا۔ آپ نے الٹیمیٹلی فتح مکہ ہوئی، مکہ سے تو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ایک طرح سے نعوذ باللہ نکالے گئے تھے، لیکن مکہ کو دوبارہ سے کیپچر کیا مسلمانوں نے، اور پروفٹ کے دور میں اس اسٹیٹ کی خد و خال سٹرکچر ہمارے سامنے آئے۔ بالکل، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ ڈیمائس، آپ کے وصال پاک کے بعد خلافت راشدہ کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا۔ اچھا فہد، خلافت راشدہ کے انسٹیٹیوشن اور امام حسین کی جرنی پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک آ گیا ہے، بریک پر جاتے ہیں، اور بڑی ہی امپورٹنٹ ڈسکشن اس وقت ہم کر رہے ہیں، اور میں تمام دیکھنے والوں کو کہوں گی، خاص طور پہ ینگسٹرز کو، کہ یہ پروگرامز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی ثقیل قسم کی گفتگو سمجھ نہیں پاتے، تو ہم بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھیے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ تمام دیکھنے والوں کو کربلا آج اور کل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کی میزبان فرا اقرار خوش آمدید کہتی ہے۔ میں نے بریک پر جانے سے پہلے بھی کہا تھا، بہت اہم موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہماری یہ جرنی چلتی رہے گی۔ محرم کے دوران ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی کچھ علم حاصل کریں، اور ہمارے دیکھنے والے بھی وہ علم حاصل کر سکیں، تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ خلافت راشدہ کی بات کر رہے تھے ہم۔ عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ ہے کیا، لیکن کچھ اصول و ضوابط تھے خلافت کے بھی، اور پھر اس کو لنک کریں گے آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرنی سے۔ تو فہد ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ خلافت راشدہ کیا ہے، وہاں پر بریک آ گئی، تو ہم وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ فرا، خلافت راشدہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ریاست قائم کی، یہ خلافت راشدہ مسلمانوں کا پولیٹیکل ایکسپریشن ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایکسپریشن کا جو انسٹیٹیوشن مسلمانوں نے قائم کیا وہ خلافت راشدہ ہے، اور خلافت کے کانسیپٹ کو بھی ہم سمجھ لیں، ہر مسلمان مومن کا ایک تصور کائنات ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ یہ کائنات رب العزت نے پیدا کی ہے، رب العزت اس کائنات کا خالق اور بے مالک ہے۔ شک، رب العزت کیونکہ خالق اور مالک ہے، بائی ورچو آف ہز بینگ دا کریٹر آف دس ورلڈ، اس کا حکم اس کائنات پہ چلے گا۔ جی، ہم جو ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، خالق جو چاہے گا وہ اس کائنات پر ہوگا۔ تو جو بھی مسلمان ہے، پہلی چیز اس کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے، حاکم اصل میں ہم نہیں ہیں، ظاہری سی بات ہے، حاکم وہ ہے۔ وہ ہے The true government lies with Almighty اللہ۔ اب جب ٹرو گورنمنٹ اللہ کی ہے تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، بے شک، اور یہ رسالت کا انسٹیٹیوشن ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا انسٹیٹیوشن تمام ہو گیا, کلمنیٹ ہو گیا, پرفیکٹ ہو گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, ہی از دا لاسٹ میسنجر. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور ٹرو حکومت تو اللہ کی ہے, تو اب اللہ رب العزت کا نائب بن کر ایک مسلمان حکومت کرتا ہے. وہ جو نیابت ہے وہ خلافت ہے. اصل ایک مسلمان جس کو جب حکومت ملتی ہے اور وہ اسلامک سسٹم کو چلا رہا ہے, تو بنیادی چیز انڈرسٹینڈ کرے کہ آئی ایم ناٹ دا رولر ود ایبسولوٹ پاورز. ایبسولوٹ پاور اللہ کی ہے بے شک, اور جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو میں نے ایکسرسائز کرنا ہے. یعنی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پہ میجورٹی اکٹھی ہو کے جو مرضی لاز بنا لے وہ بنا سکتی ہے. مسلم ڈیموکریسیز میں یہ نہیں ہو سکتا. مسلم ڈیموکریسیز میں وی آر باؤنڈ بائی دا لاز آف قرآن اینڈ سنہ. قرآن اور سنہ کے دائرے کے اندر قانون سازی ہوگی, اس دائرے سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیمائس کے بعد خلافت راشدہ کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا. ہمارے ہاں بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ کہ جب بھی ہم خلافت راشدہ کو یا صحابہ کرام اور اہل بیت کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ کو ترازو لے کے آ جاتے ہیں, کس کا یہ مقام ہے, کس کا یہ مقام ہے, ایسے پلس مائنس. ایسا نہیں ہے ریالٹی میں. ہمیں اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جو چیلنجز حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھے, اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اسلامک پالیٹی میں مسئلہ ہو جاتا. ہی واز دا موسٹ سوٹیبل مین ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. بالکل. حضرت عمر فاروق, ہی واز دا موسٹ سوٹیبل مین ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. بلکہ ان کا لا تو پڑھایا جاتا ہے, باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. اور اگر مولا مرتضیٰ نہ ہوتے تو جو چیلنجز اس دور کے تھے, اگر مولا علی خلیفہ نہ ہوتے تو شاید اس وقت بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی بساط نپٹ جاتی. He had to stand. تو یہ تینوں چاروں ہستیاں خلفائے راشدین, they were the most suitable human beings. اور خلافت راشدہ کے کچھ پرنسپلز تھے. پہلا پرنسپل اللہ کا قانون ہوگا. بالکل. نمبر 2 رول آف لا, یونیورسل ایکسیس, کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا, فریڈم آف ایکسپریشن, اکاؤنٹیبلٹی, احتساب. ایک خلیفہ جو ہے جو منیمم ویج ایک مزدور کی ہوتی ہے وہ ایک وظیفے کے طور پہ وہ لیتا ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ بازار کے اندر کپڑا بیچنے لگے, تو صحابہ نے کہا حضور اگر آپ کاروبار کریں گے تو باقی لوگوں کے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اپنا گزر بسر کیسے کروں گا. تو صحابہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ حضور, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یہ فیصلہ کیا, جو مدینے کا منیمم ویج ہے, کم سے کم مزدوری ہے, وہ یومیہ میرا وظیفہ ہوگا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا, آپ نے کہا کہ یہ جتنے میں نے وظیفے لیے تھے میری فلانی پراپرٹی بیچ کر یہ بھی بیت المال میں واپس جمع کرا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو بیت المال جو وزارت خزانہ سمجھ لیں اپنے لفظوں میں, آج میں ان کو کہہ رہا ہوں, اس میں ٹیکنیکالٹیز کو سکپ کرتے ہوئے, بیت المال ذاتی جاگیر نہیں ہے خلیفہ کی. بیت المال سٹیٹ کی ہے. سٹیٹ رسپانسبل ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. حضرت عمر فاروق نے ویلفیئر سٹیٹ قائم کی. بالکل. یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, مولا مرتضیٰ تک آئے. فریڈم آف ایکسپریشن, یونیورسل ایکسیس, اکاؤنٹیبلٹی, ججز, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. ججز اپوائنٹ ہیں, اس کے بعد کیس خلیفہ کے خلاف ہے, خلیفہ پیش ہو جائے گا, خلیفہ کیس ہار سکتا ہے, خلیفہ از باؤنڈ بائی دا ججمنٹ آف دیٹ جج. اب یہ ہے خلافت راشدہ کا سٹرکچر, مطلب جس میں مساوات ہے, جس میں ایکوالٹی ہے, جس میں جسٹس ہے, جس میں احتساب ہے, جس میں اونچ نیچ نہیں ہے, جس میں عصبیت نہیں ہے. اب اس سٹرکچر کو جب پامال کیا گیا, اور یہ بیسکلی وہ سٹرکچر ہے جو آج ہم فلاحی ریاست آئیڈیل سٹیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ اتنے 1000 سال پہلے ہمیں مل گیا جو ہم سوچتے ہیں. بالکل. اب فرا یہ بات بھی میں کر ہی دوں, اور کل بھی بلکہ ہم نے کی ہے بریفلی, لیکن اس بات کو سمجھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی. صحیح. یعنی جو 30 ایئرز ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, وہ گولڈن رول ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. سرکار دو عالم کی ایک حدیث جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کوئکلی کی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں, حدیث کا مفہوم ہے, میں اس دنیا میں رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. میرے بعد نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی, درست. اس کے بعد
کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو کاٹ کھائے گی. پھر فرمایا جابرانہ حکومت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ چلیں گی. پھر فرمایا دوبارہ منہج نبوت پر خلافت قائم ہوگی. یہ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث ہے کہ دوبارہ ایک وقت آئے گا کہ میرے طریقے کے اوپر دوبارہ گورنمنٹ قائم ہوگی. اور علماء یہ فرماتے ہیں وہ امام المہدی کی حکومت ہے. اچھا. جب وہ اینڈ آف ٹائمز پہ. اور امام المہدی کا کانسیپٹ بھی کوئی سیکٹیرین کانسیپٹ نہیں ہے، ساری امت کا یونیورسل کانسیپٹ ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کے گورنمنٹ کی طرف اشارات فرمائے. صحیح. تو پروفٹ کے بعد 30 ایئرز تک حضرت سفینہ نے فرمایا خلافت، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، جابرانہ ملوکیت. اور اب ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ جب دوبارہ پروفیٹک وے کے اوپر گورنمنٹ نے قائم ہونا ہے، اور وہ امام المہدی کی حکومت ہے. اور اس کے بعد جیسے ہم جانتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کا ایک علیحدہ سے پورا چیپٹر ہے دین کے اندر جسے دور فتن کے معاملات ہیں. ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تشریف لانی ہے، تو وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اب اس خلافت کے سٹرکچر کو جب آپ پامال کریں گے، اب یزید کون ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. یزید دمشق میں موجود ہے. اچھا، یزید بھی تو دین اسلام سے ہی تعلق رکھتا ہے. نہیں، آف کورس یزید مسلمان تھا بظاہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سمجھنے والوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات آتے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل، بظاہر وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا. کلمہ گو تھا، بظاہر وہ مسلمان تھا. لیکن وہ بات وہی ہے نا جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک. تو زبان سے کلمہ پڑھنا تو ایک اپنا درجہ ہے نا. آپ نے دین کو کس درجے پر انٹرنلائز کیا ہے. اگر آپ کلمہ پڑھ کر ظلم کر رہے ہیں، سویلینز کی میس مرڈر کر رہے ہیں، آپ کا اپنا کیریکٹر جو ہے اسلام کے برعکس ہے، تو وہ پھر کلمہ گو ہونا is more of a liability. That's like a dangerous territory that we are treading. وہ تو ایک طرح کی ہپوکریسی ہے. اور منافقین کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یزید کا جو کیپٹل تھا اس وقت وہ سیریا، شام، اور شام کا کیپٹل دمشق، وہ دمشق میں موجود تھا. اچھا. دمشق میں بڑے بڑے محلات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک اینٹ رکھ کے بھی سو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے. ایسا ہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تو پیوند لگے کپڑے ہر وقت پہنتے تھے، شہنشاہ فقر تھے. یہاں پہ پیلسز تھے. بیت المال حضرت ابو بکر صدیق اپنے وصال کے اوپر جو اسکالرشپ لی جو کہ مزدور کی مزدوری کے برابر تھی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ بھی واپس کر کے جا رہے اپنی ڈیتھ کے اوپر. کہا کہ میری فلانی پراپرٹی بیچ کر یہ پیسے بھی حکومت کو واپس کر دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے بارے میں اتنے کوشش کہ بیمار ہوئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو اولیو آئل چاہیے، تو اولیو آئل نہیں لیا بیت المال سے کہ یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، میری پراپرٹی نہیں ہے. کیا بات ہے. علی المرتضیٰ جب کیلف ہے، کوئی انسان ان سے کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. علی المرتضیٰ کہتے ہیں ذاتی بات کرنی ہے یا گورنمنٹ ریلیٹڈ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ذاتی بات کرنی ہے. چراغ بجھا دیا، نیا چراغ جلا لیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا وہ چراغ، اس چراغ کا تیل بیت المال کے تیل سے جلتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ بیت المال کا چراغ ہے. گورنمنٹ کے معاملات اس سے نبھاتا ہوں. تم نے مجھ سے ذاتی بات کرنی ہے، میں اپنے ریسورسز سے یہ چراغ جلایا کہ تم نے مجھ سے ذاتی بات کرنی. یزید کی گورنمنٹ میں وہ بیت المال اس کی ذاتی جاگیر بن گئی ہے. وہ سارا جو مال ہے جس کو ہم ٹریجری کہیں، جس کو ہم وزارت خزانہ کہیں، وہ اس کا ذاتی مال بن چکا ہے. ان صحابہ کرام خلفۂ راشدین آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں چلتے پھرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی دین سے ہٹ کے بات کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ غربی کھڑا ہوا تلوار لے کے. اس نے کہا حضور اس تلوار سے I'll straighten you up. ہم نے کہا کہ تم میرے سے بدتمیزی کر رہے ہو. نے کہا نہیں بدتمیزی نہیں کر رہا، آپ کی بڑی ادب کرتا ہوں، لیکن آپ کی اطاعت اس وقت تک کروں گا جب قرآن اور سنت کے مطابق ہے. تو آپ بڑا مسکرائے. آپ نے کہا مجھے فخر ہے ان سٹیزنز کے اوپر جو عمر بن الخطاب کو بھی قرآن اور سنت کے تابع جو ہیں وہ رکھنا جانتے ہیں. کیا بات. تو یہ خلافت راشدہ کا جب کیریکٹر آپ نے تبدیل کر دیا، اب اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. ٹریجری آپ نے خود اپنی ذاتی جاگیر بنا لی ہے، بڑے بڑے پیلسز بنا لیے ہیں.
ایکسس نہیں ہے، پروٹوکالز ہیں، اور صوبوں کے درمیان آپ نے اپنے صوبے کی ویلفیئر کے لیے جو سیریا ہے اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، مصر کے لیے کام نہیں کر رہے، عراق کے لیے کام نہیں کر رہے، حجاز کے لیے کام نہیں کر رہے. حضرت عمر فاروق تو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، پوری اسٹیٹ کورڈ تھی اسکالرشپس کے ساتھ اچھا اور وظائف کے ساتھ. یعنی کہ ملوکیت کا وہ دور شروع ہو گیا جس کا تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مزید اس میں کیا کیا ظلم ہوئے اور بیعت نہ کرنے کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا وجہ تھی، وہ اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. آپ جڑیے رہیے الف ٹی وی کے ساتھ. کربلا کل اور آج میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ملوکیت کا دور شروع ہو گیا اور یزید کو یہ بدقسمتی اس کی قسمت میں آتی ہے، یہی کہیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب یہ ظلم و ستم جاری ہو گیا، اپنے انٹرسٹ کے لیے تمام مال و دولت استعمال کیا جانے لگے؟ اچھا فرح، ایک چیز میں اور شیئر کرنا چاہوں گا، یہ آئی تھنک ویری امپورٹنٹ یہ بھی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پریڈکشنز فرمائیں وہ پریڈکشنز ایز اٹ از ہونی تھی. جو آقا نے فرمایا تھا ویسے ہی ہونا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ پریڈکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے احادیث کے لٹریچر میں ہم اسے دلائل النبوت کہتے ہیں، کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خبر دیتے ہیں، غیبی خبر اپنے نبوت کے نالج سے، یہ دلائل النبوت کی احادیث ہوتی ہے. صحیح. تو ویسے ہی ہونا ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کل کو ایسا ہوگا، کچھ وعیدیں عطا کر رہے ہیں، وعیدیں کہ ایسا مت کرنا. تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ جب وعید آ جائے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. بے شک. یعنی اس دور کے اندر جتنے لوگ تھے، آقا نے فرمایا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. بالکل. تو ایک مسلمان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا پارٹ نہ بنے، اس رجیم سے بچنے کی کوشش کرے جس کے بارے میں وعید آئی ہے. تو یزید کی بدبختی دو لیولز کے اوپر ہے. ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو وعید ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوئی، اور اس نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ اس رجیم سے بچے. وہ جو وعید ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. وہ تو بالکل مخالف چلا گیا. وہ مخالف چلا گیا. اچھا اب فرا یہاں پہ ہم اگر دیکھیں کہ اس دور کی کوئی ایک ریالٹی ہے، اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ اس دور میں جب بھی خلافت قائم ہوتی تھی، جو سب سے امپورٹنٹ سینٹر تھا سب سے پہلے وہ مدینہ شریف تھا. بے شک. اگر مدینہ شریف کے لوگ آپ کو رولر مان رہے ہیں تو آپ کو ایک وہ لیجٹیمیسی مل جاتی تھی، آپ کو ایک قانونی حیثیت مل جاتی تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی. جو مدینہ میں مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے بیعت. اور بیعت کیا ہے؟ بیعت اس دور کی ایک کسٹم ہے، ٹریڈیشن ہے. آج ہم اس کو کہہ لیں انگریزی میں پلیج آف الیجنس، کہ اس دور میں مرد اور خاص طور پہ نوٹیبل جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ایک رولر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ سپورٹ کا اظہار کرتے تھے کہ ہم آپ کی گورنمنٹ کو لیجٹیمیٹ سمجھتے ہیں، اور آپ کی گورنمنٹ جب تک قرآن و سنت کے تابع رہے گی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا یہاں پر ایک اور فہد میں سوال کرنا چاہوں گی. آج کے دور میں اگر ہم آ جائیں صدیوں پیچھے آگے، تو لوگ عمومی طور پر بیعت کو سمجھتے ہیں کہ کسی پیر فقیر کی بیعت کر لینا، اس کا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر لینا. تو یہ تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ سیاسی بیعت ہو گئی. جی بالکل. یہ دو طرح سے بیعت کا کانسیپٹ ہے. جو اسپریچول بیعت ہے وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اسپریچول بیعت میں ٹیچر ڈسائپل کا، مرشد مرید کا ایک ریلیشن شپ ہے، اور اس میں بھی ہاتھ پکڑ کر بیعت کی جاتی ہے. اور وہ جو ٹریڈیشن ہے صوفیاء کرام کے ہاں، وہ بیعت رضوان سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمبیسڈر بنایا، اور وہ ایمبیسڈر بن کے مکہ گئے، تو جب یہ افواہ اڑی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1500 صحابہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے بیعت کی تھی، اور وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کی تھی. تو وہ ایک اسپریچول معاملہ تھا جس میں لوگوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹرلی ہاتھوں میں، پہلے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ عثمان کا ہاتھ اور میرا، اور اس طرح کر کے آپ نے، اور پھر صحابہ نے
جو ہے وہ بیعت کی. تو دیٹ از اے اسپریچول بیعت. ٹھیک. وہ اسپریچول بیعت اولیاء اللہ بیعت رضوان سے انسپائرڈ ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ فیض کا کانسیپٹ ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے. کیسے جڑا ہوا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ علی المرتضیٰ, ان کے اسٹوڈنٹ حسن البصری, اور ان کے اسٹوڈنٹ حبیب العجمی, داؤد طائی, معروف الکرخی, سری السختی, جنید بغدادی. وہ چین ہے, ہیومن چین. بالکل. تو ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے ٹیچر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں قرآن و سنت کے رستے پہ چلوں گا, میں تصوف کے رستے پہ چلوں گا, تو وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرتا ہے. وہ روحانی معاملہ ہے, وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے. یہاں سیاسی معاملہ ہے. ہاں, یہ سیاسی بیعت ہے. سیاسی بیعت میں یہ ہے کہ ایک حکومت قائم ہوئی ہے, وہ حکومت جب تک قرآن و سنت کے تابع ہے, اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں, صحابہ کے اقوال بھی ہیں کہ ہم رولر کو تب تک فالو کریں گے جب تک وہ قرآن و سنت کے تابع ہے. تو اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ I express my support, I pledge my allegiance to this government. تو جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نامزد کیا گیا تو جناب فاروق اعظم نے ان کی بیعت کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, دیگر صحابہ نے کی. تو یہ بیعت ہے, پلیج آف الیجنس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, اور پھر مولا مرتضیٰ. تو اس وقت بیعت کا یہ کانسیپٹ تھا. اور بیعت میں امپورٹنٹ بات اس دور کی گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. بے شک. کیونکہ مدینہ شریف کے اندر مہاجرین اور انصار موجود تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوا تھا. درست. ان کے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ وہاں پر موجود تھی. تو جب تک مدینہ شریف, تو ہوتا یہ تھا, عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ مدنی لوگ سب سے پہلے بیعت کرتے تھے, بالکل, اور اس کے بعد پھر مکہ کے دیگر لوگ, اور پھر اعلان ہو جاتا تھا کہ یہ خلیفہ مسلمین ہے, امیر المومنین ہے. اب یزید کی جب گورنمنٹ قائم ہوئی ہے تو مدینہ کے اندر کون لوگ موجود ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ, سب سے بڑھ کر تو نواسہ رسالت مآب امام علی مقام امام حسین. اور جیسے آج کے پروگرام میں آغاز میں ہم نے بات کی, وہ ہستی کون ہے؟ ان کے پیچھے تو قرآن ہے, بے شک, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ڈھانپا تھا. تو اب امام حسین علیہ السلام وہ ایک لیول کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں مدینہ شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہے, زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی. اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ کے کزن, حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے, جو کہ عظیم مفسر قرآن ہے, جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ ان کو سینٹرل پوزیشن دی. تو یہ ہستیاں مدینہ کے اندر موجود ہیں جو ٹاپ ٹیئر کی ہستیاں. اور مدینہ از برمنگ ود صحابہ کرام, مدینہ از برمنگ ود اہل البیت, اینڈ مدینہ contains all the descendants of companions of the Prophet and family of the Prophet. تو مدینہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس مدینہ کے اندر یہ ہستیاں امام علی مقام سب سے پہلے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ پروفٹ کے خاندان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اب یزید نے جو پہلا خط لکھا ہے, اور میں یہ علامہ جریر طبری ہمارے عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر قرآن, محدث اور ہسٹورین, ان کی کتاب سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں. علامہ جریر طبری نے یہ خط لکھا ہے. یزید جب خلیفہ بنا ہے, صحیح, بلکہ ہم تو کہیں گے کہ وہ بادشاہ تھا, ملوکیت کا کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی ایک طرح کی. تو مدینے میں اس وقت جو گورنر ہے اس کا نام ہے ولید بن عتبہ. ٹھیک ہے. اس کو وہ خط لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اب یہ گورنمنٹ اسیوم کر لی ہے. صحیح. اور اس نے ایک رکا لکھا, اس نے کہا کہ حسین بن علی, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے میں تشدد کرو. اچھا. اور جب تک بیعت نہ کر لیں ذرا انہیں مہلت نہ دو. یعنی عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے. حضرت زبیر بن العوام اور ان کی وائف حضرت اسما بنت ابو بکر, وہ حضرت ابو بکر کے نواسے بھی ہیں. اور سب سے بڑھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ہستی امام علی مقام. جسٹ امیجن, میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا اس بات کو امیجن کریں اور سیکٹیرینزم سے بالا تر ہو کے امیجن کریں کہ سرکار دو عالم جن کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں,
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی ہمارے ویورز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک نانا کی نواسے سے محبت نہیں ہے، دین کے اندر پرسنل محبتوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک نبی کی ایک شخصیت سے محبت ہے، اور ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کرو جو حدیث کے اندر ہے۔ بے شک۔ تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ایک پروفٹ، ایک اللہ کا پیغمبر محبت کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کی پیروی کرو۔ بے شک۔ تو وہ جن کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سجدے طویل کرتے ہیں، جن کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، جو پہلا ہی لیٹر یزید نے اپنے گورنر کو لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تشدد کرو اور تشدد کر کے ان سے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو ذرا مہلت نہ دو۔ اور یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ خلافت راشدہ میں اور یہ بعد میں بھی امام مالک جو ہے ہمارے اہل اسلام کے اور اہل سنت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے کہا تشدد سے بیعت ہوتی نہیں ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی تو there was no violence involved، اگر مولا مرتضیٰ کی بیعت ہوئی there was no violence۔ بالکل بالکل۔ تشدد سے بیعت خلافت راشدہ کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی سمجھی جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو خلیفہ تو نہیں بنایا، بالکل۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو تو نہیں بنایا، تو یہ پرنسپل بھی یہاں پہ تھوڑا سا وائلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ جب ملوکیت کا آغاز ہے یہ پرنسپل وائلیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ حضرت علی المرتضیٰ جب شہادت پہ منصب شہادت پر فائز ہونے لگے تو پوچھا کہ کس کو بنایا آپ کے بعد؟ آپ نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا امام حسن کو بنایا، آپ نے کہا میں آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس۔ لوگوں نے خود امام حسن کو بنایا، حضرت علی نے نامزد نہیں کیا۔ اور امام حسن کے 6 months جب تک نہ ہم کاؤنٹ کریں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے مطابق 30 years وہ خلافت پوری نہیں ہوتی۔ تو اب یہ یزید، کیونکہ یزید بہرحال ایک سمارٹ آدمی ہے، he understands that he needs legitimacy and the legitimacy has to come from Medina, and from Medina the most important personality is Hussein ibn Ali, the great grandson of Prophet of Islam, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، کیسے کیا گیا، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا، اس پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ تمام دیکھنے والوں کو کربلا آج اور کل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا حضرت امام حسین سے یزید کی جانب سے تو وہاں سے انکار کر دیا گیا۔ وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو فالو کریں، انہیں اب تک سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن مزید آگے کیا ہوا اس کے بعد کا سینیریو بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، وہ ہم فہد سے جانتے۔ فہد، آپ نے بتایا بہت سی وجوہات ایکسپلین کر دی کہ کیا وجہ بنی تھی انکار کی، تو اب ایک طرف خلافت راشدہ ہے، ایک طرف یزید کا بنایا ہوا پولیٹیکل سسٹم ہے، اور کہا جا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیعت آپ کریں، انکار کر دیا، اب کیا ہونے والا ہے؟ بے شک۔ اچھا دیکھیں، یہ ہمارے ویورز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام حسین کی سٹرگل 2 لیولز پہ ہے۔ ایک لیول ہے پولیٹیکل ایکسٹرنل، صحیح، سیاسی اور ظاہری، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سٹرگل کا دوسرا اور اس سے بھی بڑا پہلو ہے وہ ہے روحانی اور باطنی۔ امام علی مقام پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی اور روحانی دونوں لیولز کے اوپر وارث ہیں اور جانشین ہیں، اور وہ یہ چاہیں گے کہ وہ سسٹم جو کہ نانا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا ہے وہ کنٹامینیٹ نہ ہو، وہ کرپٹ نہ ہو۔ اور آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے مجھے مشہور شعر ہے لیکن خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کا بلند کرے، سلطان الہند، کیا خوبصورت انہوں نے شاست حسین، پادشاست حسین، کہ اصل میں تو کنگ بھی حسین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ وہ دین ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جو دین کو پناہ دے رہے ہیں، جو دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر کوئی شخص کلمہ کی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتا ہے، کیا ہے لا الہ الا اللہ،
کہ میں خدا کے علاوہ کسی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، کسی طاغوت کے سامنے، کسی جھوٹے خدا کے سامنے میں سجدہ یا سبمٹ یا سرنڈر نہیں کروں گا۔ حضرت خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ جو اس کا ایسنس ہے، اس کے اندر حسینیت ہے، اس کے اندر امام حسین کی سٹرگل ہے۔ تو یزید جب آپ سے بیعت طلب کر رہا ہے تو اس کا فوری سیاسی ایکسٹرنل پہلو یہ ہے کہ امام بیعت سے انکار کریں گے، کیونکہ یہ سٹرکچر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سٹرکچر کے بالکل برعکس کھڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور ہمیں یہ کہنا ہوگا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، جتنے انبیاء کرام آئے وہ اپنا نظام ہی نافذ کرنا چاہتے تھے، اور نفاذ پالیٹکس اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ بے شک۔ پالیٹکس کو کوئی بری چیز نہ سمجھا جائے، پالیٹکس کوئی ادنا چیز نہیں ہے، بلکہ دین کا یہ مطلوب ہے کہ بیسٹ لوگ پالیٹکس میں آئیں، the most pious, the most virtuous، جو سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے قریب ہیں، جن کا تقوی عظیم ہے، وہ پالیٹکس میں آئیں اور کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو یہاں پہ نافذ کریں۔ اور اللہ کا جب نظام نافذ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرا؟ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر نہیں ہوتا، ایکوالٹی ہوتی ہے، ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے۔ تو امام عالی مقام کا جو پرنسپلڈ سٹینڈ ہے، اگر وہ یہ بیعت کر لیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات جائے گی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے اگر اس کرپٹ سسٹم کی بیعت کر لی ہے تو یہ کرپٹ سسٹم آئیڈیل ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ لگتا مسلمانوں کو کہ آئیڈیل سسٹم یہ ڈکٹیٹوریل سسٹم ہے، ملوکیت کا سسٹم ہے، جس میں بیت المال آپ کی ذاتی جاگیر ہو جائے، یہ سسٹم ہے۔ تو امام عالی مقام نے پرنسپلی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، اور اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کرنی تھی۔ اب اس جرنی کا، کیونکہ امام حسین کی جرنی کو ہم نے ٹریس کرنا ہے، صحیح۔ اب مدینہ میں جب آپ سے بیعت طلب کی گئی ہے تو مدینہ کے گورنر، اور یہاں پہ میں آپ سے شیئر کروں کہ اب یہاں پہ جو ایک سینیریو ہے اس دور کا، جو ہم نے سمجھنا ہے فرام اوتھینٹک کریڈیبل سورسز، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو ہم کیسے سمجھیں اور اس کے اوپر کیسے چلیں۔ اب ولید بن عتبہ از دا گورنر آف مدینہ، وہ امام عالی مقام کو اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو طلب کرتا ہے، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر کی آپس میں بھی کانورزیشن ہے، دونوں آپس میں بھی نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ یہ گورنر نے پہلے تو ہمیں کبھی نہیں بلایا۔ اس بات کو علامہ جریر طبری نے بھی ریکارڈ کیا، حافظ عماد الدین کثیر نے بھی ریکارڈ کیا کہ نوٹس کا کچھ ایکسچینج ہوا، اور دونوں حضرات کو، دونوں ہستیوں کو، شخصیات کو یہ سمجھ آئی کہ یزید جو ہے اس نے رجیم کو سنبھال لیا ہے، رجیم جو ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہے، اور یزید جو ہے اس وقت وہ کنٹرول۔ تو آپس میں ان کو یہ سمجھ آئی کہ آؤٹ آف نو ویئر گورنر مدینہ نے پہلے تو کبھی نہیں بلایا، اور ایک رات کے ایک پہر وہ بلا رہا ہے۔ تو امام حسین اب یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں، یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر ہزاروں صحابہ ہیں جو امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل۔ مدینہ میں بنو ہاشم ہے، امام حسین علیہ السلام کی اپنی فیملی ہے، بڑا خاندان ہے، بلکہ خاندانوں کا خاندان ہے، یہ پروفٹ کا خاندان ہے، وہ خاندان موجود ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ مدینہ کے گورنر، کیونکہ وہ بلاتا ہے تو آپ مدینہ کے گورنر کے پاس جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور امام عالی مقام ایک کوشچن لیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے، یا اس کی گورنر کی کوئی بد تہذیبی یا بدتمیزی ہے، یہ آواز بلند ہو رہی ہے، تو تم لوگ اندر تشریف لے آنا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر دنیاوی طور پہ امام عالی مقام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پاور بھی ہے دنیاوی طور پہ بھی، دے انجوائے اے سرٹن، آپ کہیں اس کو پاور کہہ لیں یا مائٹ کہہ لیں۔ اب ولید یہ جو بن عتبہ ہے، یہ جو گورنر ہے مدینہ کا، اس کے ساتھ ایک اور کیریکٹر ہے ہسٹری کا جس کو مروان کہتے ہیں۔ ہی از اگین اے ویری نیگیٹو کیریکٹر آف ہسٹری، اور اس کے ڈیٹیل میں میں ابھی نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ہی از آلسو دیئر۔ مروان موجود ہے، ولید بن عتبہ موجود ہے۔ ٹھیک۔ اب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو ولید بن عتبہ یزید کے لیے بیعت طلب کرتا ہے امام عالی مقام سے۔ اب یہ فارمل اس کو خط ملا ہے کہ ان پر تشدد کرو، ان کو ذرا مہلت نہ دو، اور وہ اس کانٹیکٹس کے انفلوئنس میں امام عالی مقام سے بیعت طلب کر رہا ہے۔
درست. اور یہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ایک تاریخی جملہ ہے، اور یہ تاریخی جملہ جتنے بھی صاحبان حریت ہیں who follow the path of freedom, liberty, equality and resistance، یہ جملہ ان کے لیے مشعل راہ ہے. امام علی مقام نے فرمایا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. واہ. یہ پرنسپل ہے جو امام علی مقام نے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن ہی گیو اے یونیورسل پرنسپل. مجھ جیسا، میری طرح کا پاک، میری طرح کا طاہر، میری طرح کا لافٹی کردار جس کا ہوگا، میری طرح کا جو حریت رکھتا ہوگا، وہ کبھی اس جیسے کی جو کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، جو ڈکٹیٹوریل رجیم کو چلا رہا ہے، جو استحصال کر رہا ہے، جس کا اپنا کیریکٹر ڈرٹی ہے، جو ظاہری طور پہ بھی انٹرنلی بھی ڈرٹی ہے، میرے جیسا اس جیسے کے ہاتھوں میں کبھی ہاتھ نہیں دے گا. کیا بات. یہ آپ نے پرنسپل وہاں پہ سیٹ کیا. اور آپ نے ایک اور بات بھی وہاں سے کی جو پہلی بات آپ نے کی، اور یہ بھی بڑی اہم تھی، اور یہ اس کو ویسے سمجھانے کے لیے کہ تم مجھ سے رات کے اندھیرے میں بیعت طلب کرتے ہو. بھئی عربوں کا ایک کسٹم ہے کہ آپ کو میرے سے کوئی پلیج چاہیے تو آپ دن کے اجالے میں آئیں، دن کے روشنی میں آئیں. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ سے رات کے اندھیرے میں، کہ نعوذ باللہ حسین ابن علی نعوذ باللہ اس کے اندر وہ خوف سے بیعت کر لے گا، تم مینیپولیٹ کر لو گے، رات کے اندھیرے میں دباؤ ڈال کے بیعت لے لو گے مجھ سے. کہا رات کے اندھیرے میں بیعت طلب کرتے ہو، تمہیں تو مجھ سے دن کے اجالے میں بیعت طلب کرنی چاہیے، لوگوں کے سامنے بیعت طلب کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کی گئی ہے. اور امام علی مقام امام حسین کا سٹینڈ کیا ہے، ان کا سٹانس کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے. جب آپ نے یہ بات کہی تو ولید بن عتبہ کو یہ لگا کہ شاید دن کے اجالے میں نعوذ باللہ امام بیعت کر لیں، جو یہ بات کہی ہے اس نے شاید سوچا ہوگا. تو اس نے کہا کہ چلیں ہم دن میں بات کر لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ہم وہاں سے جب باہر تشریف لے گئے تو مروان جو کہ نیگیٹو کیریکٹر ہے جو وہاں پہ موجود ہے، اس نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ اگر تم نے آج حسین بن علی سے بیعت نہ لی تو یاد رکھو یہ قیامت تک تمہاری بیعت نہیں کرے گا. تمہیں چاہیے تھا کہ رات کو، وہ انفلوئنس کرتا ہے، وہ نیگیٹو مینیپولیشن کرتا ہے، لیکن بائی دیٹ ٹائم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے گئے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مدینہ کو چھوڑیں گے اور مدینہ سے جو ہیں وہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے جائیں گے. برا اس جرنی کے جو ملٹیپل سٹاپس ہیں، امام علی مقام کی جرنی فارملی شروع ہو رہی ہے. بالکل یہ 28 رجب تھی جب امام علی مقام نے مدینہ کو چھوڑا. اینڈ وی کین جسٹ امیجن جہاں پہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر آپ سواری کرتے ہوں گے، وہ مدینہ جہاں پر سرکار دو عالم آپ کے لیے سجدوں کو طویل کرتے ہوں گے، وہ مدینہ جہاں پہ بی بی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا خاتون جنت، وہ آپ سے شفقت کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اس کا اظہار کرتی تھی، جہاں پر مولا مرتضیٰ تھے، اور پھر جہاں پر جنت البقیع میں اب ان کے مزارات پر انوار تھے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. تو وی کین جسٹ امیجن ایز اے ہیومن بینگ کہ کتنا مشکل ہوگا امام علی مقام کے لیے ان سب ہستیوں کو فیئر ویل کہنا. اگلے پروگرامز میں دیکھیں گے کہ آپ کی جو شہادت ہے اس کی خبر تو آلریڈی دی جا چکی تھی. ایسا ہی ہے، لوگوں کو پتا تھا کہ امام علی مقام شہید ہوں گے، اور امام علی مقام خود بھی جانتے تھے کہ وہ شہادت کا سفر اختیار کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے فائنل رسپیکٹس جو ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی والدہ ماجدہ بی بی سیدہ کائنات کے مزار پر انوار پر وہ رسپیکٹس پے کی. اور اب آپ نے اپنی فیملی کو اور اپنے کمپینینز کو یہ اذن دیا کہ ہم مدینہ سے سفر اختیار کریں گے. بالکل ایک بات اور یہاں پر میں فائنلی کر دوں، امام علی مقام ایک آرمڈ اسٹرگل نہیں کر رہے ابھی تک. اٹ از ناٹ این آرمڈ اسٹرگل، اٹ از اے اسٹرگل بیسڈ آن ڈائلاگ اینڈ کانورزیشن. آپ کوئی ہتھیار لے کے نہیں جا رہے، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں اس حکومت کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا، میں علیحدہ تو ہو سکتا ہوں، میں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یوں مدینہ کو خیر بات کہا.
مدینہ کو خیر بات کہا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ اگلی جرنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا پورے محرم کے دوران، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا سلسلہ جو ہے سکھانے کا باعث بنے مجھے، آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو، اور ہمارے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا ہم کچھ چیزوں کو لے کر ٹیگ کر دیتے ہیں کسی ایک جگہ سے، وہ نکل جائے اور بحیثیت مسلمان ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے۔ فہد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فہد کو اور فرا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔